ये देश के हिंदू और मुस्लिम तहजीबों का शेराज़ा है। सदियों की पुरानी बात है ये, पर आज भी कितनी ताज़ा है। तारीख़ है इसकी एक अमल, तहलीलों का, तरकीबों का, संबंध वो दो आदर्शों का, संजोग वो दो आदर्शों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे जानिसार अख्तर की नज़म इत्तेहाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानिसार अख्तर की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, फिर नज़म का मरकज़ी ख्याल, नज़म का खुलासा और मश्की सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो जानिसार अख्तर की पैदाइश 1914 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1976 ईस्वी में हुआ, यानी 1914 में इनकी पैदाइश है और 1976 में इनका इंतकाल है। सैयद जानिसार हुसैन रिजवी नाम, सैयद जानिसार हुसैन रिजवी इनका पूरा नाम था। अख्तर तखल्लुस था, इनका पूरा नाम क्या था? सैयद जानिसार हुसैन रिजवी, और अख्तर तखल्लुस करते थे। आबाई वतन कस्बा खैर आबाद, ज़िला सीतापुर, उत्तर प्रदेश था। इनका जो आबाई वतन था, जहाँ इनके बाप दादा रहते थे, कस्बा खैराबाद, ज़िला सीतापुर, उत्तर प्रदेश था। लेकिन जानिसार अख्तर की पैदाइश 1914 ईस्वी में ग्वालियर में हुई। लेकिन इनकी जो पैदाइश है वो 1914 ईस्वी में ग्वालियर में हुई। इनके वालिद मुस्तर खैर आबादी और ताया बिस्मिल खैर आबादी दोनों शायर थे। इनके जो वालिद थे मुस्तर खैर आबादी और ताया यानी बड़े अब्बू, इनके जो बड़े अब्बू थे बिस्मिल खैर आबादी, दोनों शायर थे। जानिसार अख्तर ने 10वीं जमात तक तालीम ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेजिएंट हाई स्कूल में हासिल की। और जानिसार अख्तर ने 10वीं जमात तक तालीम कहाँ हासिल की? ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेजिएंट हाई स्कूल में हासिल की। अलीगढ़ से बीए किया। 18 अगस्त 1976 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। और अलीगढ़ से उन्होंने बीए किया और 18 अगस्त 1976 यानी 1976 ईस्वी में मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। जानिसार अख्तर का शुमार उर्दू के अहम तरक्की पसंद शायरों में होता है। जानिसार अख्तर क्या है? उर्दू के अहम तरक्की पसंद शायरों में शामिल है। तरक्की पसंद जो तहरीक चली थी उसमें बहुत से शायर शामिल हुए थे, बहुत सारे शायर शामिल नहीं हुए थे। तो जानिसार अख्तर क्या है? तरक्की पसंद शायरों में से एक थे। उन्होंने नज़में, गज़लें और रुबाइयाँ कही हैं। उन्होंने नज़में भी कहा है, गज़ल भी कहा है और रुबाई भी लिखी है। इनकी नज़में बहुत पुरअसर हैं। वतनी, कौमी और सियासी नज़मों में इनके जज्बात और लहजे की लताफत का एहसास होता है। वतनी नज़म जब वतन पर लिखते हैं, कौमी नज़म जब कौम के लिए लिखते हैं, सियासी नज़म जब सियासत के लिए लिखते हैं, तो इन सब नज़मों में इनके जज्बात और लहजे की लताफत का एहसास होता है। सलासल, तारे गरीबा, नज़र बुता, जावेदा, घर आंगन, खाके दिल और पिछले पहर इनके शेरी मजमूए हैं। इन्होंने बहुत से फिल्मों के गीत भी लिखे हैं। ये सारी इनकी किताबों के नाम है, शेरी मजमूए हैं जिसमें उनके शेर लिखे हुए हैं। किताब का नाम है सलासल, तारे गरीबा, नज़र बुता, जावेदा, घर आंगन, खाके दिल और पिछले पहर इनकी किताबों के नाम है, शेरी मजमूए हैं। उन्होंने बहुत सी फिल्मों के गीत भी लिखे हैं, उन्होंने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। अब आइए नज़म का मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं। तो ये जो नज़म इत्तेहाद है, इत्तेहाद मीन्स क्या होता है? मिलजुल कर रहना या कोई तंजीम बना लेना और उसमें मिलकर काम करना, तो यह है इत्तेहाद। इत्तेहाद का मतलब होता है सब लोग मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर काम करें और सबकी जो बात है सब में क्या है? इत्तफाक हो, यानी सब एक बात को माने कि हाँ ये ऐसा, हाँ ऐसा होना चाहिए। तो इत्तेहाद जो नज़म है इसके शायर कौन है? जानिसार अख्तर। नज़म का नाम क्या है? इत्तेहाद है और इसके शायर कौन है? जानिसार अख्तर हैं। और 1914 ईस्वी में इनकी पैदाइश कहाँ हुई? ग्वालियर में हुई। ठीक है, और इनके वालिद का नाम क्या था? मुस्तर खैर आबादी। और आपका नज़म क्या है? ये देश के हिंदू और मुस्लिम तहजीबों का शिराज़ा है, सदियों के सुनहरे ख्वाबों की दिन हम लाएंगे। ठीक है, ये नज़म है। तो नज़म का मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं कि किस बात को लेकर नज़म लिखी गई है, इसमें क्या बताया गया है। जानिसार अख्तर ने अपनी इस नज़म इत्तेहाद में मुश्तरका तहजीब कहते हैं मिली जुली तहजीब को, गंगा जमुना तहजीब को मुश्तरका तहजीब कहते हैं, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसे मुश्तरका तहजीब कहते हैं।
تو اس نظم میں مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کو پیش کیا گیا ہے۔ قومی یکجہتی یعنی قوم میں مل جل کر رہنا اور سب مل کر ایک طرح کا کام کرنا۔ ہندو اور مسلم تہذیبوں کی آمیزش، ہندو اور مسلم تہذیبوں کی آمیزش یعنی ملاوٹ، ملا جلا، اور گنگا جمنی تہذیب کی تشکیل پیش کی ہے۔ اور ہندو مسلم کی تہذیبوں کی آمیزش یعنی ملا جلا، جب ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، ہندو مسلم کیا ہے، مل کر رہتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری تہذیب ہے، تہذیب کیا ہے، جیسے ہم لوگ عید مناتے ہیں تو عید میں کیا ہے، ہندو دوست ہمارے گھر آتے ہیں، اور وہ لوگ جب دیپاولی مناتے ہیں، دشہرا مناتے ہیں تو ہم لوگ ان کے گھر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہندو مسلم تہذیب ہے اور اس کی آمیزش ہے، اور اسے گنگا جمنی تہذیب بھی کہتے ہیں، یعنی مل جل کر رہنا۔ جہاں پر ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ہندو مسلم، تو ہم لوگ کبھی ان کے تہوار میں جاتے ہیں، وہ لوگ ہمارے تہوار میں آتے ہیں۔ تو یہ تہذیب کیا ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، اور یہاں پر گنگا جمنی تہذیب کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک نئی زبان اردو کی تعمیر، تہذیب کی یکجہتی، علم و ادب، فکر و فن، فنون لطیفہ، عقائد اور نظریات کی آمیزش، میر، تلسی، نانک، غالب، ٹھمری کی رسیلی تانے اور ستار کا سنگیت مشترکہ تہذیب کے امین ہے۔ اور ان سب باتوں میں ہم لوگ کی کیا ہے، مشترکہ تہذیب ہے۔ جیسے اردو زبان، جو اردو زبان ہے اس میں ہندی اور اردو دونوں ملی ہوئی ہے، تو ایک نئی زبان اردو کی تعمیر، اردو جو زبان تعمیر ہوئی اس میں اردو، ہندی اور بہت سارے الفاظ سنسکرت کے بھی ملے ہوئے ہیں۔ تہذیب کی یکجہتی ہے، اور یہ جو تہذیب ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہندو مسلم ساری تہذیب کیا ہے، مل جل گئی ہے۔ علم و ادب بھی کیا ہے، یہاں ملی جلی ہوئی ہے۔ فکر و فن یعنی فکر، سوچنے کا انداز، اور ہمارا جو فن ہے، فنون لطیفہ جو ہم باتیں کرتے ہیں فن کے بارے میں، عقائد اور ہمارے جو عقیدے ہیں، ہمارے مسلمان کے عقیدے الگ ہیں، ہندو کے عقیدے الگ ہیں، لیکن کچھ عقیدے کے ہیں یہاں پر آ کر مل گئے ہیں۔ اور نظریات، ہمارے جو سوچنے کا نظریہ ہے، ہندوستان میں جو ہم رہتے ہیں تو یہیں کی طرح سوچتے ہیں، ہندوستان کی جو تہذیب ہے ہم یہیں سے سوچتے ہیں، یہیں کی طرح سوچتے ہیں۔ تو ان سب کی آمیزش، میر، تلسی، نانک، غالب، یہ سارے جو شاعر ہیں، یہ بھی کیا ہے، یہ شاعر کیا ہے، مشترکہ تہذیب کے امین ہیں۔ یہ بھی جو شاعری کرتے ہیں، ملی جلی شاعری کرتے ہیں، اس میں ہندو عقیدے بھی آتے ہیں، مسلم عقیدے بھی آتے ہیں۔ ٹھمری کے رسیلے تانے اور ستار کا سنگیت مشترکہ تہذیب کی امین ہے۔ اور ہماری جو ٹھمری کے رسیلے تانے ہیں اور ستار جو ہم بجاتے ہیں، اس میں کیا ہے، دونوں تہذیب کی کیا ہے، دھن اس میں ملے ہوئے ہیں۔ تہذیبوں کی اس آمیزش کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے نظم کے آخر میں اس عزم کا اظہار کیا کہ اس وحدت اور یکجہتی کو ہم مجروح نہ ہونے دیں گے۔ اور نظم جب انہوں نے لکھا تو اس کے آخر میں یہ بتایا، یہ عزم کیا، عزم کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا۔ تو انہوں نے یہ نظم کے آخری میں عزم کیا، ارادہ کیا کہ اس وحدت اور یکجہتی کو ہم مجروح نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو وحدت ہے، وحدت یعنی مل جل کر رہنا، یکجہتی جو ہم لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، اسے ہم مجروح نہ ہونے دیں گے، اسے ختم نہیں ہونے دیں گے، اسے برباد نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ایک دن ہم صدیوں کے سنہرے خواب کی تعمیر اور تعبیر ضرور لائیں گے۔ مجروح کا مطلب ہو گیا کہ برباد نہیں ہونے دیں گے، ختم نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ایک دن ہم صدیوں کے سنہرے خواب کی تعمیر اور تعبیر ضرور لائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اسے جو ہماری یکجہتی ہے، جو ہم مل جل کر رہتے ہیں، جو ہماری مشترکہ تہذیب ہے، اس کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، اسے ہم کیا ہے، ضرور لائیں گے، اور اس خواب کی تعمیر اور تعبیر ہم ضرور لے کر آئیں گے۔ یہ تو نظم کا مرکزی خیال تھا۔ اب آئیے نظم کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر لگے کہ میں آپ کے لیے محنت کرتی ہوں، آپ کے لیے محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، تو پلیز ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیں۔ اب تو نظم کا مرکزی خیال سمجھ گئے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہم لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ہماری تہذیب ملی جلی ہوئی ہے۔ یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے، یعنی جو گنگا کی طرف کے لوگ ہیں، جو جمنا کی طرف لوگ ہیں، یعنی ہندو مسلم جو لوگ ہیں اور جو سکھ عیسائی ہیں، یہاں پر سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، سب لوگ تہوار ایک ساتھ مناتے ہیں۔ ان کے ہندو کے تہوار میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں، ہمارے تہوار میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اسے ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، مجروح نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس قابل کی تعمیر اور تعبیر ہم ضرور لائیں گے کہ یہ ہمیشہ کیا ہے، زندہ رہے، جاوید رہے۔ اب یہ جو نظم اتحاد کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ اتحاد مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا، ٹھیک ہے۔ ہندوستان ہندو مسلم تہذیبوں کا شیرازہ ہے۔
صدیوں کی یہ تہذیبیں مشترکہ تہذیب میں ڈھل گئی ہیں. یہ جو صدیوں کی تہذیب ہے مشترکہ تہذیب میں ڈھل گئی ہے، یعنی ملی جلی تہذیب میں ڈھل گئی ہے. شیرازہ معنی ہوتا ہے جوڑنا، ٹھیک ہے، ترتیب دینا. تو ہندوستان ہندو مسلم تہذیبوں کا شیرازہ ہے، یعنی ہندو مسلم یہاں مل کر رہتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور صدیوں کی یہ تہذیبیں مشترکہ تہذیب میں ڈھل گئی ہے. یعنی مشترکہ تہذیب یعنی ملی جلی تہذیبیں میں ڈھل گئی ہے. دو تہذیبوں کی یہ تحلیل اور آمیزش وسیع پیمانے پر ہوئی ہے، اور یہ جو دو تہذیب ہیں، جو ہندو مسلم کی تہذیب ہے اور تحلیل ہے، تحلیل معنی گھلنا ملنا، اس کی جو آمیزش ہے، آمیزش یعنی ملنا، وسیع پیمانے پر ہوئی ہے. یہ بہت بڑے پیمانے پر گھل مل گئی ہے. یہ آمیزش دو آدرشوں کا جن سوگ تھا، دو تہذیبوں کا، دو روحوں کا ایک قالب میں ڈھل جانے کا عمل تھا. اور یہ جو تہذیب تھی، یہ جو آمیزش تھی، یہ جو ملنا تھا، دو آدرشوں کا جن سوگ تھا. یہ آمیزش دو آدرشوں کا جن سوگ تھا. جن یعنی آدمی، سوگ یعنی غم. تو جن سوگ تھا یعنی دو آدرشوں کا غم تھا، ملن تھا، دو تہذیبوں کا، دو روحوں کا ایک قالب میں ڈھل جانے کا عمل تھا. یہ جو آمیزش تھا دو آدرشوں کا، دو آدمیوں کا، دو تہذیبوں کا اور دو روح جو ایک قالب میں ڈھل جاتے ہیں، اس کا عمل تھا. یوں دو تہذیبوں کی آمیزش سے ایک نئی تہذیب کی روشنی وجود میں آئی. اور دو تہذیبوں کی آمیزش یعنی ملنا، جب دو تہذیب ملی تو ایک نئی تہذیب روشنی میں آئی. چشتی اور قطب کی ہدایت نے، کبیر اور تلسی نے اس مشترکہ تہذیب کی آبیاری کی. آبیاری معنی ہوتا پانی پٹانا، یعنی اسے بڑھایا، اسے آگے بڑھایا. چشتی اور قطب، چشتی کسے کہتے ہیں؟ چشتی کسے کہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور قطب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان لوگوں نے اور کبیر اور تلسی نے اس مشترکہ تہذیب کی آبیاری کی ہے، یعنی اسے بڑھایا ہے. آبیاری یعنی پانی پٹانا، یعنی اس میں کیا پانی پٹایا ہے، اسے بڑھایا ہے، اسے آگے کیا ہے. فکر کی یہ دولت روحانی وحدت بن کر ابھری، جس میں نانک کے گیت اور میرا کے بھجنوں نے رنگ بھرا. اور فکر کی یہ دولت کیا ہے؟ روحانی وحدت بن کر ابھری، جس میں کیا نانک کے گیت اور میرا کے بھجنوں نے رنگ بھرا. دل سے دل ملا، طور طریقے بدلے، انداز و اعتبار میں تبدیلی آئی، اور ایک نئی زبان اردو پیدا ہوئی. اور دل سے دل ملا، جب ہندوستان میں مسلم آئے تو دل سے دل ملا، طور طریقے بھی بدلے، اور انداز و اعتبار یعنی طور کی جمع، انداز بھی بدلا، ہمارے رہنے کا طریقہ بھی بدلا، اور ایک نئی زبان اردو پیدا ہوئی. فکر و ادب اس رانائی نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا. اور فکر و ادب کی اس رانائی نے، رانائی یعنی خوبصورتی نے، لوگوں کے دل کو جیت لیا. میر کی غزلیں، چک بست کی نظمیں اور غالب کے اشعار تہذیب کے اساس بنی. اور جب میر نے غزلیں کہیں اور چک بست نے نظمیں کہیں اور غالب کے اشعار کے تہذیب کے اساس ہیں، یعنی تہذیب کا یہ اثاثہ ہے، یہ کیا ہے؟ تہذیب کا خزانہ ہے. اس مشترکہ تہذیب کی اس یکجہتی کی سب سے اچھی مثال اردو ہے. اور یہ جو مشترکہ تہذیب ہے جس میں ہم مل جل کر رہتے ہیں، اس کی سب سے اچھی مثال کیا ہے؟ اردو ہے. کیونکہ ہم لوگ سب لوگ اردو بولتے ہیں، اس میں ہندی بھی ملی ہوئی ہے اور اردو بھی ملی ہوئی ہے. ٹھمری کے رسیلے تانے، ستار کے میٹھے سر، خسرو کے لوک گیت، یہ سب اسی گنگا جمنا تہذیب کے عکاس ہیں. اور جو ٹھمری میں ہم رسیلے تان بجاتے ہیں، جو ستار کے میٹھے سر ہیں، اور خسرو کے جو لوک گیت ہیں، یہ سب گنگا جمنا تہذیب کی عکاس ہیں. یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم لوگ کیا ہے؟ مل جل کر رہتے ہیں. تعصب تنگ نظری کو انسان کا تفکر بیدار ہو کر مٹا دے گا. اور یہ جو تعصب ہے، تنگ نظری ہے، تعصب یعنی جو جلن حسد ہے، یہ جو تنگ نظری ہے، جو ہم چھوٹے بڑی کا خیال کرتے ہیں اور مذہب کے نام پر جب ہم لڑتے ہیں، تو ان سب باتوں کو انسان کا تفکر بیدار ہو کر، انسان کو جو فکر ہے وہ بیدار ہو کر مٹا دے گا. جب انسان بڑا سوچے گا، بڑا ہو کر سوچے گا، تو ان سب باتوں کو جو تعصب اور تنگ نظری ہے اسے مٹا دے گا. اور ایک دن پھر یہ وحدت پوری طرح بیدار ہو جائے گی. اور ایک دن پھر یہ وحدت یعنی ایک ہونے کی بات جو ہے، جو ہم لوگ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک ہو جائے گی، یہ بیدار ہو جائے گی. سرزمین وطن ہمارا، یقین کر ہم اس مشترکہ تہذیب کو ایک دن پھر پروان چڑھائیں گے، اور بزرگوں کی مشترکہ تہذیب کے خواب کی تعبیر کو ایک دن ضرور پورا کریں گے. اور شاعر کہتے ہیں کہ سر زمین وطن ہمارے یقین کر، ہم نے پکا ارادہ کیا ہے، ہم نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ اس مشترکہ تہذیب کو ہم کبھی مٹنے نہیں دیں گے، ہم پھر اسے پروان چڑھائیں گے.
اور بزرگوں کی مشترکہ تہذیب، جو ہمارے بڑے، جو ہمارے بزرگ اس مشترکہ تہذیب کی خواب دیکھ کر گئے ہیں، اس مشترکہ تہذیب کو بنا کر گئے ہیں، ایک دن ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ تو یہ تو نظم کا خلاصہ تھا۔ آئیے اب مشکل سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہندوستان میں کیا ہے، ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں، مذہب کے نام پر، زبان کے نام پر، جگہ کے نام پر لڑتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم ان سب کو مٹا دیں گے اور ایک دن ہم لوگ کیا مل جل کر رہیں گے، اور ہمارے بزرگوں کی جو مشترکہ تہذیب ہے، جو وہ خواب دیکھ کر گئے تھے، اس خواب کی تعبیر کو ہم ایک دن ضرور پورا کریں گے۔ اب آئیے مشکل سوال جواب دیکھ۔ تو بچوں اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ سوال ہے کہ اس نظم میں شاعر کس دیش کی بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نظم میں شاعر کس دیش کی بات کر رہا ہے؟ آپ ذرا جلدی سے بتائیے کس دیش کی بات کر رہا ہے۔ ہم لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں۔ تو شاعر اس نظم میں سرزمین ہند کی بات کر رہا ہے، سرزمین ہند کی بات کر رہا ہے، یعنی ہندوستان کی بات کر رہا ہے، جو اس کا مادر وطن ہے، جو اس کا مادر وطن ہے، یعنی ماں والا وطن ہے، جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں ہم لوگ پیدا ہوئے وہ ہمارا مادر وطن ہے۔ تو آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارا مادر وطن کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ تو شاعر کیا ہے، اس نظم میں سرزمین ہند کی بات کر رہا ہے، جو اس کا مادر وطن ہے۔ سوال 2 ہے، شاعر نے ہندو اور مسلم تہذیبوں میں کیا کیا باتیں یکساں بتائی ہیں؟ یکساں یعنی ایک، ہندو اور مسلمان میں کیا کیا ایک باتیں ہیں؟ شاعر نے ہندو مسلم تہذیبوں میں فکر و فن، موسیقی، روحانیت، نظریات اور خیالات، زبان و ادب، ٹھمری اور ستار کو یکساں بتایا ہے۔ شاعر نے کیا ہے، ہندو اور مسلم تہذیبوں میں فکر و فن، جو ہمارا فکر ہے، جو ہمارا فن ہے، جو ہم کام کرتے ہیں، موسیقی، روحانیت، نظریات، جو ہمارے دیکھنے کا نظر ہے، ہمارے خیالات، ہمارے زبان و ادب، ٹھمری اور ستار سب کو یکساں بتایا ہے، یعنی ایک سا بتایا ہے۔ جو ہندو کا ہے وہ مسلم کا بھی ہے، جو مسلم کا ہے وہ ہندو کا بھی ہے۔ سوال 3 ہے، تہذیب کی یکجہتی کسے کہا گیا ہے؟ تو جواب لکھیں گے، شاعر نے فکر و فن، اعتبار و انداز، اعتبار یعنی طور، انداز یعنی کام کرنے کا طریقہ، تو کام کرنے کا طور طریقہ، زبان، علم و ادب، موسیقی اور فن، تعمیر وغیرہ کی یکجہتی کو تہذیب یکجہتی بتایا ہے۔ تو شاعر نے کیا ہے، فکر و فن کو، طور طریقے کو، زبان، علم ادب کو، موسیقی اور فن تعمیر کو کیا ہے، یکجہتی تہذیب بتایا ہے، یعنی یکجہتی کو تہذیبی یکجہتی بتایا، یعنی یہ سب چیزیں کیا ہے، تہذیبی یکجہتی ہے۔ شاعر نے نظم کے آخری میں کس عزم کا اظہار کیا؟ شاعر نے کس عزم کا کہا، کس ارادے کے بارے میں بتایا ہے، کس بات کا پختہ ارادہ کیا ہے؟ تو جواب لکھیں گے، شاعر نے اظہار کیا ہے کہ اس وحدت اور یکجہتی، وحدت یعنی مل جل کر رہنا، ایک ہو کر رہنا، تو وحدت اور یکجہتی کی تعمیر کا دن وہ ضرور لائے گا۔ شاعر نے کیا ارادہ کیا ہے، کیا عزم کیا ہے؟ وحدت اور یکجہتی کی تعمیر کا دن وہ ضرور لائے گا۔ اس کے بزرگوں نے صدیوں سے مشترکہ تہذیب کے جو حسین خواب دیکھے ہیں، وہ انہیں ایک دن ضرور پورا کرے گا۔ مشترکہ تہذیب یعنی ملی جلی ہوئی تہذیب، ہندو مسلم کی جو ملی جلی ہوئی تہذیب ہے، جو ہم مل جل کر رہتے ہیں، اسے مشترکہ تہذیب کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس تہذیب کو ہم کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم عزم کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دن اس حسین خواب کو ضرور پورا کریں گے، کیونکہ اب کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے۔ اب ہندو مسلم کے نام پر لوگ جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس لڑائی کو ہم ختم کر دیں گے، اور مشترکہ تہذیب کی جو ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھی ہے، اسے ایک دن ہم ضرور پورا کریں گے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے، تو آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔